अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ीन। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मोहलिक वायरस की, जिसकी दूसरी लहर मुल्क में दाखिल हो गई है। NCOC ने कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए अवाम को घरों से निकलते हुए मास्क के लाजमी इस्तेमाल की हिदायत की है। जी हाँ, NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक अवामी और दीगर रश वाले मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। सरकारी और निजी दफातर में भी फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। सूबों को मास्क के लाजमी इस्तेमाल पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत सूबे मास्क के इस्तेमाल समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद लाजमी कराएंगे। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा अरहम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम, ये बताइएगा, क्या मास्क इस्तेमाल ना करने पर किसी सजा का फैसला भी जेर गौर है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अब जो मास्क नहीं पहनेंगे उनके लिए सजाएं भी तजवीज़ की जाएंगी और आइंदा आने वाले दिनों में NCOC उसका भी लाया अमल बताएगा। कल मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये क्लियरली बता दिया है कि जो लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनके लिए नागुज़ीर हो जाएगा लॉकडाउन करना या फिर इसके अलावा जो बाकी मुतबादिल जो ज़राए हैं उनकी तरफ जाना। तो आज ये फैसला किया गया है NCOC के इजलास में कि घर से निकलते हुए मास्क आपने लाजमी पहनना है और जो खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाएंगी। जिस तरह से आज NCOC ने कहा है कि जो 11 शहर हैं वो खतरनाक करार दे दिए गए हैं और उनकी जो सिचुएशन है कोरोना के हवाले से उसमें तशवीशनाक हद तक जो है वो इजाफा हुआ है और तकरीबन 4374 ऐसे मकामात हैं मुल्क भर में जहां स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इन शहरों में कोयटा, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मीरपुर खास, कराची, गिलगित और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। ठीक है, तो शहरियों को ये मुतला किया जाता है कि फेस मास्क इस्तेमाल ना करने पर सजाएं भी हो सकती हैं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया अरहम खान। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने मुल्क भर में खतरे की घंटी बजा दी है। मुल्क में केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 1 सितंबर को मुल्क भर में केसेस की तादाद 441 थी, जो गुज़िश्ता रोज 825 हो गई है। इस्लामाबाद में 1 अक्टूबर को 39 केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में तादाद 119 तक जा पहुंची। पंजाब में भी कोरोना केसेस की शरह में इजाफा नजर आ रहा है। 1 अक्टूबर को पंजाब में 126 केसेस थे। गुज़िश्ता रोज तादाद 223 तक पहुंच गई। सिंध में भी गुज़िश्ता रोज 335 मरीज सामने आए। KP में गुज़िश्ता रोज 70 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर हुए। 1 अक्टूबर को ये तादाद 34 थी। मुल्क में कोरोना वायरस एक बार फिर बेकाबू। वबा की दूसरी लहर ने जोर पकड़ लिया। हुकूमत ने हालात मजीद खराब होने पर सख्त इकदामात का इंदिया दिया था। इस हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि जहां बीमारी की शरह ज्यादा है वहां ज्यादा फोकस होगा। इसमें कुछ सख्ती करना या कुछ पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर होता नज़र आ रहा है। उन शहरों में और उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां इस बीमारी की शरह ज़्यादा है वहां इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा। हमारी कमर्शियल एक्टिविटी के, हमारे काम के, उसमें भी और दीगर तकरीबात, उनके औकात कार में भी कुछ कमी लाई जाए। फैसलाबाद में कोरोना केसेस आने पर तालीमी इदारे एक बार फिर बंद किए जाने लगे हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन शहजादी, यहाँ पर भी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और तालीमी इदारे एक बार फिर से बंद किए जाने लगे हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कोरोना का खतरा फिर से सर उठाने लगा है और अब तालीमी इदारे इसके नरगे में हैं। पंजाब मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो गुज़िश्ता 48 घंटों में 6 केसेस रिपोर्ट होने की वजह से फाइनल ईयर के जो तलबा हैं उनकी क्लासेस को 10 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस के तलबा जो हैं उनको घरों में भेज दिया गया है। इंतजामिया का ये कहना है कि उनकी क्लासेस जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, हॉस्टल खाली करवा लिए गए हैं। और इस हवाले से पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कुछ रोज़ पहले नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि तलबा अपने तौर पर प्राइवेट टूर्स अरेंज कर रहे हैं, जा रहे हैं, जिसके बायस कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, तो वो टूर्स को भी बैन किया गया था। इसके अलावा बात की जाए अगर स्पेशल एजुकेशन स्कूल की जनार कॉलोनी में जो वाक़या है वहाँ पर भी 7 केसेस रिपोर्ट होने के बायस स्कूल को बंद कर दिया गया है। रेडियो हेल्थ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि खतरा जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है, जिसके बायस तालीमी इदारों में एहतियाती तदाबीर पर ज़्यादा ज़ोर शोर से अमल करवाया जाए ताकि मजीद केसेस जो हैं वो फैले नहीं। फैसलाबाद में इस वक्त तकरीबन 79 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं और कुछ को घरों में आइसोलेट भी किया गया है। शाहीन, आपका तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से अभी संभले नहीं है कि डेंगू भी डंग मारने लगा है। मौसम सर्द होते ही कातिल मच्छर फिर से वार करने लगा है। कराची में रोजाना डेंगू के 40 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रवा महीने 900 से ज्यादा अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। इसी हवाले से आपको सुनवाते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ जनरल हेल्थ का इस हवाले से क्या कहना है।
اس وقت ڈینگی کیسز کی اس طرح سے کہ کیسز میں اکتوبر کے دوسرے ہفتے سے کے بعد ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور روزانہ ہمیں کوئی 40 سے کچھ زیادہ کیسز ہمیں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کیسز کا زیادہ تر تعلق کراچی سے ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، سما کے نمائندے مدثر نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر بتائے گا، ڈینگی کا خطرہ ایک دفعہ پھر سر اٹھا چکا ہے، کون کون سے کراچی کے ایسے علاقے ہیں جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل جو ہے محمد اقبال کے مطابق اس ماہ ڈینگی کے جو کیسز میں اضافہ ہوا ہے وہ روزانہ 40 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ صرف ایک ماہ میں 906 کیسز رپورٹ ہونا جو ہے وہ قابل تشویش ہے۔ ضلع شرقی میں 370 کیسز، جبکہ جنوبی میں 170 کیسز اور ضلع وسطی میں 152 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ جنوبی میں 20 جو ہے کیسز وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور ملیر میں 38 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، کرنگی میں 45 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور جو سب سے زیادہ علاقے ہیں ان میں گلشن اقبال ہے اور جمشید ٹاؤن ہے اور صدر ہے اور ڈیفنس ہے، جہاں پر یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں، وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پلیٹلیٹ کنٹرول میں رہتے ہیں اور وہ سرکاری جو اعداد و شمار ہے اس میں نہیں آتے، اور اس طرح اچانک جو ہے اس ماہ میں کیسز کا بڑھنا بڑا قابل تشویش ہے۔ تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ مدثر نذیر۔ آگے بڑھیں گے، پشاور دھماکے کی بات کریں گے جس کی تحقیقات کے لیے ایک مشتبہ طالب علم کو حراست میں لیا گیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے بعد GIT نے اپنی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی ہے، جس کے مطابق واقعے سے پہلے طلبہ کی ریکی کی گئی تھی، جبکہ دھماکہ ٹائم ڈیوائس سے کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رحم یوسف زئی کی اس رپورٹ میں۔ عرفہ ورد علیہ السلام۔ پشاور میں گزشتہ روز درس و تدریس میں مصروف طلبہ بنے دہشت گردی کا نشانہ۔ دارالعلوم زبیریہ میں ٹائم ڈیوائس دھماکے میں 8 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ 125 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم GIT ٹیم نے متاثرہ مدرسے کا دورہ کیا اور شواہد اکٹھے کر کے ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی۔ رپورٹ کے مطابق مدرسے میں آنے والے طلبہ کی ریکی کی گئی۔ ایک مشتبہ طالب علم کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے زخمی اور مدرسے کے دیگر طلبہ کے بیانات بھی قلم بند کر لیے۔ CCPO کی ہدایت پر علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا گیا۔ دوسری جانب واقعے کی FIR تانا آغا میر جانی کے SHO کی مدیت میں CTD میں درج کر لی گئی ہے۔ FIR میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مسجد میں دینی تعلیم کا سلسلہ عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی مشاورت کے بعد درس و تدریس کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحم یوسف زئی، سما، پشاور۔ پشاور دھماکے کی تفتیش کے لیے پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 55 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائے گا، تفتیش جاری ہے، کارروائیاں جاری ہیں، گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ جیلنگ روڈ دیر کالونی کی سپن جماعت میں جہاں پر گزشتہ روز بلاسٹ ہوا تھا، 8:30 بجے کے بعد یہاں پر جو قیامت خیز مناظر تھے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر دہشت گردوں نے جو ہے وہ بیگ رکھا اور یہاں اس بیگ میں 5 کلو گرام بارودی مواد اور بال بیرنگ تھے، جس کی وجہ سے آپ چھت پہ بھی تباہی دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارا ساتھی کیمرہ مین اسد علی آپ کو بتا سکے۔ اسی طرح یہاں پر محراب میں بھی جو ہے کافی نقصانات ہوئے ہیں اور پوری مسجد جو ہے متاثر ہوئی ہے۔ پولیس جو ہے اس وقت مختلف ٹیمیں تفتیش کر رہی ہیں واقعے کی، جبکہ یہاں پر جو طالب علم ہیں ان کے بیگز اور کتابیں بھی ایک جگہ جمع کی جا رہی ہے تاکہ وہ ان تک پہنچائی جا سکے۔ یہاں اس مسجد میں نماز جو باجماعت کا سلسلہ ہے وہ گزشتہ روز نماز ظہر سے شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد رضاکاروں نے مسجد صاف کی، تو اب بھی جو ہے پولیس جو ہے تفتیش کر رہی ہے اور گزشتہ رات جو پولیس مختلف مقامات پر چھاپے مارے تھے، 55 جو مشتبہ افراد ہیں ان کو گرفتار کیا تھا، جن سے تفتیش کا عمل اس وقت جاری ہے۔ جی عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو خطوط لکھ کر اتحاد و یکجہتی کی درخواست دیں گے۔ ملک بھر میں ہفتہ عشق رسول عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف وکلاء نے احتجاجاً سندھ بھر میں عدالتی امور کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، سما کے نمائندے عرفان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان بتائے گا، کیا تفصیلات ہیں؟
دیکھیں، جو گستاخانہ خاکوں کا اور فرانسیسی صدر کی توہین آمیز اور نفرت آمیز بیان سے متعلق جو غم و غصے کی لہر ہے، اب وہ وکلا برادری میں بھی ہم وہ دیکھتے ہیں، اور کراچی میں بالخصوص سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کراچی بار ایسوسیشن اور دیگر جو وکلا تنظیم ہیں، انہوں نے گزشتہ روز آج کے لیے ہڑتال کا اعلان کیا تھا، عدالتی امور کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ آج صبح سے ہی عدالتوں میں سناٹا چھایا رہا۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری حسیب جمالی کی درخواست پر جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے تمام مقدمات کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی، اور اس طرح تمام بورڈ سندھ ہائی کورٹ میں ڈسچارج ہو گئے۔ اسی طرح سٹی کورٹ میں اور جو ماتحت عدالتوں میں بھی سناٹا چھایا رہا۔ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں مقدمات کی سماعت ہوتی ہے، جو کہ آج نہیں ہو سکی ہے۔ عرفان الحق اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فرانس میں توہین رسالت، ملیشیا نے شدید مذمت کر دی۔ چیچنیا کے سربراہ رمضان قادریوف نے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر کے وہ لوگوں کو جبراً دہشت گردی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ فلسطین میں فرانس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ فرانس اسلام دشمنی پر اتر آیا۔ فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان اور گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ فرانسیسی پولیس نے سرچ آپریشن کے نام پر 120 گھروں کی تلاشی لی۔ حکومت نے امن و امان کا بہانہ بنا کر مختلف اسلامی تنظیموں اور مواد پر پابندی کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے پیرس کے شمال مشرقی علاقے میں واقع مسجد بھی سیل کر دی ہے۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان کے خلاف متعدد ممالک میں احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ کئی ممالک میں فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ نہتے کشمیری مسلمانوں کے خلاف مودی سرکار کی ظالمانہ کارروائیوں میں تیزی آ گئی۔ ضلع بڈگام میں سرچ آپریشن کے دوران مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ کراچی کی ضلع انتظامیہ کا کام پولیس نے سنبھال لیا۔ سولجر بازار میں ٹریفک اہلکاروں نے بیلچہ اٹھا لیا۔ مرمتی کام کے بعد ضلع انتظامیہ سڑک ہموار کرنا بھول گئی تو ٹریفک اہلکاروں نے اس پر مٹی ڈال کر سڑک کو ہموار کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے۔ سعود بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل، دیکھیں ضلع انتظامیہ کھودنا تو جانتی ہے، لیکن ان کو بند کرنا شاید بھول جاتی ہے، اور ایسے میں ٹریفک کی روانی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سولجر بازار کا علاقہ ہے جہاں پر ٹریفک اہلکاروں نے ابھی مذاق کے تحت جو ہے بیلچے اٹھا کے اس گڑھوں کو جو ہے بھرنا شروع کر دیا۔ ان کا یہ موقف ہے کہ روڈ خراب تھا اور اس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، جن کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شہری انتظامیہ کا کام خود کرنا شروع کر دیا۔ بہت شکریہ سعود آپ کا۔ ویلکم بیک۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور ایسے میں اپوزیشن کی جانب سے واک آؤٹ کیا گیا ہے۔ کافی شور شرابہ بھی ہوا ہے اس اجلاس میں۔ ڈپٹی اسپیکر ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں انہیں باہر لے کر جائیں، اور ایسے میں پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کو ایوان سے باہر بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ آپ پورے سیشن میں یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں شدید شور شرابہ کیا گیا ہے، اپوزیشن کی جانب سے واک آؤٹ بھی کیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے سخت جملے کہے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں انہیں باہر لے کر جائیں۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کو ایوان سے باہر بھیجنے کا حکم دیا گیا ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پورے سیشن میں یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ گندم کی امدادی قیمت کے معاملے پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ آغا رفیع اللہ وقفہ سوالات کے دوران اسپیکر ڈائس کے قریب آئے۔ راجہ پرویز اشرف کے ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ واپس لینے کی درخواست بھی سامنے آئی۔ کیا کچھ ہوا اجلاس کے دوران، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی چیئر پہ جائیں اور وہاں پہ بیٹھیں۔ آپ کو میں یہاں سے وارننگ دے رہا ہوں، یہاں سے میں نکال دوں گا آپ کو۔ کر کے دکھائیں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ آپ نہیں بیٹھتے، ان کو یہاں سے نکالا جائے آج کے دن، پورے دن آج ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ آپ نکلیں یہاں سے، آپ پورے یہاں پہ آ جائیں۔ نہیں آپ بیٹھ سکتے ہو، آپ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایز اے اسپیکر کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں باہر۔ آپ یہاں سے باہر جائیں، ان کو سرجن صاحب ان کو باہر لے کر جائیں، یہاں سے باہر جائیں۔ آپ یہاں پہ آپ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگ گئے ہیں۔ آپ ان کو باہر نکالا جائے آج۔ ان کو اس سیشن میں یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شدید گرما گرمی دیکھی گئی ہے۔ آغا رفیع اللہ اسپیکر سے الجھ پڑے اور
اسپیکر اسمبلی نے بھی غصے میں آ کر انہیں باہر لے جانے کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا کہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں انہیں باہر لے کر جائیں. پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے اسپیکر سے گفتگو کی جس میں کافی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کو ایوان سے باہر بھیجنے کا حکم دیا گیا ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ آپ پورے سیشن میں یہاں نہیں بیٹھ سکتے, جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں یہ ناقابل قبول ہے اور میں بطور اسپیکر آپ کو یہاں سے باہر جانے کا حکم دیتا ہوں. گندم کی امدادی قیمت کے معاملے پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج شروع ہوا جو کہ بڑھتے بڑھتے ہنگامہ آرائی اور شور شرابے میں تبدیل ہو گیا اور اپوزیشن کی جانب سے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا گیا. ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کو ایوان سے باہر بھیجنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ پورے سیشن میں یہاں بیٹھے نہیں رہ سکتے. اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے وہاب کامران نے ہمیں جوائن کیا ہے. وہاب بتائیے گا, قومی اسمبلی کا اجلاس اور ایسے میں اب اپوزیشن کی جانب سے واک آؤٹ بھی کر لیا گیا ہے, کافی شور شرابہ ہوا اجلاس کے دوران. دیکھیے, وقفہ سوالات کی کارروائی جاری تھی. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اس کارروائی کو لیڈ کر رہے تھے اور اس دوران پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا. وہ نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت مانگ رہے تھے ڈپٹی اسپیکر سے. تاہم وقفہ سوالات کے دوران انہوں نے کہا ڈپٹی اسپیکر نے کہ آپ اس وقت نقطہ اعتراض نہیں اٹھا سکتے. شور شرابہ مسلسل کرتے رہے پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ اور قاسم سوری نے بار بار ان کو تنبیہ کی کہ آپ اپنی سیٹ پر آرام سے بیٹھے رہیں, وقت آنے پر آپ کو موقع دیا جائے گا. تاہم آغا رفیع اللہ کی جانب سے بار بار شور شرابہ کیا جاتا رہا جس پر بالآخر قاسم سوری نے غصے میں آ کر کہا کہ ان کو ایوان سے باہر نکال دیا جائے. رولز کے تحت اسپیکر کو یا ڈپٹی اسپیکر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اگر کوئی رکن بھی اس طرح کی کارروائی میں خلل ڈالنے کی مسلسل کوشش کرے تو اس کو نکالا جا سکتا ہے. سارجنٹ کو حکم دیا ڈپٹی اسپیکر نے. تاہم اس پر اپوزیشن کے تمام ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے گئے اور اسپیکر کے ڈائس کا بھی گھیراؤ کر لیا گیا اور بار بار یہ کہا گیا کہ جو اسپیکر ہیں وہ اس وقت حکومت کی سائیڈ لے رہے ہیں اور اپوزیشن ارکان اس وقت بھی اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے اور شور شرابہ کیا جا رہا ہے. اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس میں آغا رفیع اللہ بھی اس وقت ایوان میں ہی موجود ہیں اور ان کو ابھی تک ایوان سے باہر نہیں نکالا گیا. جی ٹھیک ہے وہاب, لیکن ڈپٹی اسپیکر ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا, یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایوان سے یہ باہر چلے جائیں اور ساتھ ساتھ میں آپ جس طرح سے بتا بھی رہے ہیں لیکن وہ ابھی بھی ایوان میں موجود ہے. ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا اس اجلاس کے دوران. جی آپ اپنی چیئر پہ جائیں اور وہاں پہ بیٹھیں. آپ کو میں یہاں سے وارننگ دے رہا ہوں, یہاں سے میں نکال دوں گا آپ کو. کر کے دکھائیں, آپ آرام سے بیٹھیں. آپ نہیں بیٹھتے, ان کو یہاں سے نکالا جائے. آج کے دن پورے دن آج ان کو یہاں سے نکالا جائے. آپ نکلیں یہاں سے. آپ پورے یہاں پہ آ جائیں. نہیں آپ بیٹھ سکتے ہو, آپ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. میں آپ کو ایز اے اسپیکر کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں باہر. آپ یہاں سے باہر جائیں. ان کو سارجنٹ صاحب ان کو باہر لے کر جائیں یہاں سے. اسپیکر کی جانب سے سارجنٹ 8 آرمز کو حکم دیا گیا کہ آغا رفیع اللہ کو فوری طور پر باہر نکالا جائے. آغا رفیع اللہ پیپلز پارٹی کے رہنما جو کہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسپیکر ڈائس کے سامنے آئے, اس پر اسپیکر کی جانب سے انہیں ایوان سے باہر نکلنے کا کہا گیا. The Speaker shall preserve order and shall have all powers for the purpose of enforcing his decisions. Sub Rule 2 ہے 19 کا. For the purpose of enforcing the orders of the Speaker there shall be sergeant at arms. اور Rule 20 کیا کہتا ہے؟ So Rule 20 ہے withdrawal of a member. The Speaker may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the assembly. And any member so ordered to withdraw shall do with and shall absent himself during the remainder of the day's sittings. تو یہ رول پابند کرتے ہیں کہ جو چیئر سے اس وقت رولنگ آئی ہے اس کو آبزرو کیا جائے. اس وقت فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب نے معذرت بھی کی ہے
میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے چیئر کی ایک آنر ایک رسپیکٹ رہنی چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گا یہاں سے کہ ہمارے اپوزیشن کے ممبر جناب آغا رفیع اللہ صاحب چیئر کی رسپیکٹ کریں. آپ کے سابق وزیر اعظم صاحب نے خود جو ہے اپولوجائز بھی کیا ہے. آپ چیئر کی رولنگ کے مطابق 1 منٹ کے لیے لابی چلے جائیں پھر واپس آ جائیں, لیکن اس وقت چیئر کی رولنگ جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن پورے ایوان کی اور اس چیئر کی عزت کا سوال ہے, اور آرٹیکل اور رول 19 اور رول 20 کے مطابق فلی آپ باؤنڈ ہیں ہمارے ممبر صاحب کی وہ اس کو آبزرو کریں. نہیں ہے اگر آپ کی رولنگ کی اس وقت پابندی نہیں ہوگی, جو ریکویسٹ میں نے کی ہے کہ جس طرح راجہ صاحب نے اپولوجائز کیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, یہ 1 منٹ کے لیے لابی چلے جائیں, رولنگ امپلیمنٹ ہو جائے گی اور پھر آپ کی اجازت سے واپس آ جائیں. نہیں ہے تو پھر رول 21 کے مطابق سسپینشن آف اے ممبر. اگر ممبر جانتے بوجھتے ہوئے رولنگ کی خلاف ورزی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ The speaker may, if he deems it necessary, name a member who disregards the authority of the speaker or abuses the rules by consistently and willfully obstructing the business of the assembly. If a member is so named by the speaker, he shall forthwith put the question in the member, warning him, naming him be suspended from the service of the assembly for a period not exceeding the remainder of the session. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آگے جو پروویزو ہے وہ بھی سن لیں. provided that the assembly may at any time on a motion move resolve that such suspension will be terminated. تو میری سر ریکویسٹ ہے کہ آغا صاحب جو ہیں چیئر کی رسپیکٹ کریں, آپ واپس چلے جائیں, واپس آ کے پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں, لیکن مہربانی فرما کے رولز جو ہیں اس کو آبزرو کیا جائے, چیئر کی رسپیکٹ کی جائے. چیئر کی جو رولنگ ہے وہ اس وقت ایک لا ہے. اس ہاؤس کو اگر چیئر کی رولنگ کے مطابق نہیں چلا جائے گا تو یہ سارا ہاؤس ڈس آرڈرلی ہو جائے گا. دس از اگینسٹ دا رولز اینڈ دس از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس کو آبزرو کیا جائے. جو چیئر نے رولنگ دی ہے آپ اس پہ عمل کریں, اور آپ ہمارے بھائی ہیں, ہماری کوئی آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہاؤس رول کے مطابق چلے گا, ہاؤس آئین کے مطابق چلے گا, ہاؤس کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے گا. کوئی آئین سے مبرہ نہیں, کوئی رول سے مبرہ نہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ رولز کے مطابق ہاؤس کو چلایا جائے. ایز اے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے آنریبل ممبر آغا رفیع اللہ صاحب جو چیئر کی رولنگ ہے اس کی رسپیکٹ کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ واپس اسی ہاؤس کے ممبر آپ آ جائیں گے. لیکن جو چیئر کی ڈائریکشن ہے اس کو پلیز رسپیکٹ کریں, کیونکہ یہ قاسم سوری نہیں بول رہا, یہ پاکستان کا ڈپٹی اسپیکر بول رہا ہے. تھینک یو سو مچ. علی محمد خان وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم ان کی جانب سے معذرت بھی کی گئی ہے, ڈپٹی اسپیکر نے باہر جانے کا کہا ہے, تو آغا رفیع سے گزارش ہے کہ وہ باہر چلے جائیں, بعد میں واپس آ جائیں. چیئر کی رسپیکٹ کریں, جو رولنگ دی ہے اسے فالو کریں, واپس آ کر اپنا موقف دیں. چودھری سر مراد نے ایک ریزولوشن دینی ہے, میں سوچتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر پھر میں جی مراد سعید صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے پچھلے چند دنوں سے مختلف جلسوں میں آئین کے مختلف آرٹیکلز اور اس ایوان کے قراردادوں کی دھجیاں اڑائی گئی. میں آپ کے سامنے ایک ریزولوشن اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے بعد آپ کی اجازت سے اس پہ 2-3 منٹ کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب یہ ایوان پی ڈی ایم کے جلسے میں آئین کے آرٹیکل 251 کے خلاف اور ہرزہ رسائی کی شدید مذمت کرتا ہے. آئین کا آرٹیکل 251 اور پارلیمانی قراردادوں کی توہین آئین پاکستان اور اس ایوان کی توہین ہے. یہ مقدس ایوان ایسے بیانات اور ہرزہ رسائی کی شدید مذمت کرتا ہے. اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے دی گئی رولنگ کے مطابق آغا رفیع اللہ اجلاس سے باہر چلے گئے ہیں. اسپیکر کی رولنگ کو مان لیا گیا. اس سے پہلے علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ اسپیکر کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, آپ چیئر کی رولنگ کے مطابق 1 منٹ کے لیے باہر جا کر واپس آ جائیں. راجہ پرویز اشرف کی جانب سے رولنگ واپس لینے کی درخواست کی گئی ہے, اسے قبول کیا جائے گا, لیکن رولنگ پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے. اگر اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو قانون کے مطابق ممبر کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے. چیئر کی عزت لازمی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ ہاؤس آئین, قانون اور رول کے مطابق چلے گا, جس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اللہ ایوان سے باہر چلے گئے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے دی گئی رولنگ پر عمل درآمد ہو چکا ہے. ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے
یہ حکم دیا گیا تھا کہ آغا رفیع اللہ کو ایوان سے باہر نکالا جائے. بالکل، ڈپٹی اسپیکر ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ وہ ایوان سے باہر جائے، تو انہوں نے یہ حکم مانا ہے اور وہ ایوان سے باہر چلے گئے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ رہیے سما کے ساتھ. ویلکم بیک. پی ڈی ایم جلسوں میں خلاف آئین تقاریر کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور ایسے میں مذمتی قرارداد مراد سعید نے پیش کی. اور اس سے پہلے جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آغا رفیع اللہ انہیں ڈپٹی اسپیکر نے باہر جانے کو کہا تھا تو وہ باہر گئے اور پھر 1 منٹ باہر رہنے کے بعد واپس ایوان میں آ گئے ہیں. تو خبر یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم جلسوں میں خلاف آئین تقاریر کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں پی ڈی ایم جلسوں میں خلاف آئین تقاریر کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید کی جانب سے جن میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں آئین کے خلاف اداروں کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے اور دوسری جانب آغا رفیع اللہ جو کہ اسپیکر کی رولنگ کے مطابق 1 منٹ کے لیے باہر گئے تھے اب وہ ایوان میں واپس آ چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کا کام سست روی کا شکار ہے. ضلع وسطی اور شرقی میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں جانتے ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم سے. جی بالکل، ریل کی بحالی قوم کی خوشحالی یہ نعرہ تھا پاکستان ریلوے کا، لیکن کم از کم سرکولر ریلوے کی حد تک لگتا ہے کہ ریلوے حکام شاید اپنا ہی یہ نعرہ بھول چکے ہیں. سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے دعوے تو کیے جا رہے ہیں اور سٹی اسٹیشن سے لے کر اورنگی اسٹیشن تک 14 کلومیٹر کا ٹریک بڑی حد تک مکمل کیا جا چکا ہے. 80% کام وہ سب مکمل ہے اور ریلوے حکام یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ جنوری 2021 میں وہاں پر وہ سرکولر ریل چلانا شروع بھی کر دیں گے. لیکن جو بقیہ ٹریک ہے اورنگی اسٹیشن سے لے کر گیلانی اسٹیشن تک 7 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے، یہاں پر بدترین صورتحال ہے کہ کیکر کے جنگل ہیں، پٹریوں پر کچرا ڈالا جا رہا ہے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. نہ صرف کچرا ڈالا جا رہا ہے بلکہ وہاں پر دیگر علاقوں سے لا کر ملبہ بھی ڈمپ کیا جا رہا ہے، کچرے میں آگ بھی لگائی جا رہی ہے. تقریباً اس پورے پٹی پر 12 ایکڑ کا رقبہ ایسا تھا جس پر تجاوزات قائم تھیں. تجاوزات کا تو 90% خاتمہ کر دیا گیا ہے، لیکن پٹریوں پر اگی ہوئی جھاڑیاں اور جو سیوریج لائنیں آ چکی ہیں یا جہاں پر پٹریاں دب گئی ہیں، چاہے وہ لیاقت آباد اسٹیشن ہو، نارتھ آباد اسٹیشن ہو، گیلانی اسٹیشن ہو، جامعہ کراچی کا اسٹیشن ہو یا ڈپو ہل ہو، ان تمام جگہوں پر اب تک جو شرقی اور وسطی کے علاقے ہیں یہاں پر ریلوے حکام کہیں نظر نہیں آ رہے اور اگر ہیں بھی تو بہت سست روی کے ساتھ ان کا کام جاری ہے جو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک، تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ خورشید عالم. آگے بڑھتے ہیں. کراچی میں مسکن چورنگی کے قریب دھماکے سے متاثر ہونے والی عمارت کا ایک حصہ گرا دیا گیا ہے لیکن بقیہ مخدوش حصے کو گرانے کا کام بعد میں کیا جائے گا. دھماکہ کیوں اور کیسے ہوا، تحقیقات میں تاحال وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے. متاثرین بھی حکومتی امداد کے منتظر ہیں. عامر مجید کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں 21 اکتوبر کو گلشن اقبال مسکن چورنگی کے قریب قائم اپارٹمنٹ کی پہلی منزل پر خوفناک دھماکے کے بعد عمارت کا ایک حصہ شدید متاثر ہوا، جس کے بعد ایس بی سی اے حکام نے عمارت کے ایک حصے کو مخدوش قرار دے کر اس کے گرانے کے احکامات دیے اور پھر توڑ پھوڑ شروع کر دی. زمین سے پہلی منزل تک کھوکھلی ہونے والی اس بدنصیب عمارت کے متاثرہ حصے کو مکمل طور پر گرانے کا کام شروع ہوا. دھماکہ کیوں اور کیسے ہوا کا جواب تحقیقاتی ادارے ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، جبکہ سندھ حکومت نے اب تک بے گھر ہونے والوں کی کوئی مدد نہیں کی. حادثے میں 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. کیمرمین علی مشرف کے ساتھ عامر مجید، سما، کراچی. پاکستان دفاع کے میدان میں ایک قدم اور آگے. پاک بحریہ نے سمندری اور فضائی حدود سے میزائل کا کامیاب مظاہرہ کیا. نیول چیف نے عزم دہرایا کہ پاکستان نیوی کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. پاک بحریہ نے اینٹی شپ میزائل کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے. پاک بحریہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میزائل فائرنگ کا مظاہرہ شمالی بحیرہ عرب میں کیا گیا. اور ناظرین، معاشرے میں یہ تاثر عام ہے کہ جہاں سڑک پر خاتون گاڑی چلاتی ہوئی نظر آئیں محتاط ہو جائیں ورنہ حادثے کے لیے تیار رہیں. یہ تاثر کس حد تک درست ہے جانتے ہیں اسلام آباد سے فرح ربانی کی اس رپورٹ میں. مجھے لگتا ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ڈرائیو کرتی ہیں. لوگوں کا کام ہے کہنا، کہنے دو جو کہتے ہیں، لیکن خواتین ڈرائیورز اتنی بھی غیر محتاط نہیں. کم از کم اسلام آباد ٹریفک پولیس تو اس غلط تاثر کو بالکل نہیں مانتی کہ خواتین اچھی ڈرائیورز نہیں ہوتی. ہمارا کنکلوژن ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ بہت ہی اچھی اور سیف ڈرائیورز ہیں. 93%
جو چالانس ہوتے ہیں وہ میلز کے ہوتے ہیں اور 7% کے قریب فیمیلز کے ہوتے ہیں۔ خواتین میں ذمہ داری کا احساس تو ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے، دوران ڈرائیونگ یہ احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ آج تک میرا کوئی چلان نہیں ہوا، اور جب بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ٹریفک رولز ہیں انہیں فالو کیا جائے۔ مرد چاہے جو کہیں، ٹریفک قوانین کی پاسداری میں تو خواتین ان سے کہیں زیادہ محتاط دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ہم ایوریج نکالیں، ایکسیڈنٹ زیادہ مردوں کے ہوتے ہیں، ٹریفک رول کی وہ پاسداری صحیح طرح سے زیادہ مرد نہیں کرتے، ان کے چلان ہوتے ہیں تو وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ مرد ہو یا خواتین، اچھا ڈرائیور وہی ہے جو ٹریفک قوانین پر مکمل عمل درآمد